आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम। हमारी आज की जो गुफ्तगू है वो उसी सिलसिले का तसलसल होगा जो हमने शुरू किया हुआ है वाक़या मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, सीरतुन नबी के टाइटल के नीचे। और आज की जो गुफ्तगू है ये बड़ी ख़ास गुफ्तगू होगी, थोड़ी सी टेक्निकल भी होगी और प्योर इल्मी और मुदल्लल होगी। उसकी वजह यह है कि चूँकि जब मैंने आपको पिछली वीडियो में रोयते बारी ताला के बारे में बताया, मैं ये बिल्कुल उम्मीद भी कर रहा था और मुझे इसका यकीन वासक भी था कि इसके ऊपर एक रौला मिचेगा, और वो मिचा। और बहुत सारे लोगों ने फिर इस पे एतराज़ भी किया और डिफरेंट किस्म की लॉजिक्स भी दी। हुआ कुछ यूँ कि एक साहब ने बड़े गलत किस्म के फतवा लगा के मुझे मैसेज किया, तो मैंने उन्हें कहा कि मैं आपसे ना बात करना चाहता हूँ। मेरी उनसे बात हुई तो मैंने कहा जी आप किस बुनियाद पे मेरे पे फतवा लगा रहे हैं। उन्होंने कहा जी कुरान में आया है कि कोई आँख जो है वो अल्लाह को नहीं देख सकती। मैंने कहा जी कौन सी आयत में आया है? उन्होंने कहा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने तर्जुमे से कुरान भी पढ़ा हुआ है और बहुत सारे लोगों से ये बात सुनी भी हुई है। मैंने कहा बिल्कुल आपने भी सुनी हुई है, मैंने भी यही बात सुनी हुई है, लेकिन मुझे ये तो बता दें कि आपने वो कभी जहमत की है कि वो आयत जो है वो आप खुद पढ़ लें और उसमें क्या लिखा हुआ है। और उन्होंने कहा नहीं जी मैंने नहीं पढ़ी, मुझे ये भी नहीं पता कि वो आयत है कौन सी। खैर मैंने कहा वो सूरह नाम की आयत नंबर 103 है। तो फिर मैंने उनके साथ जो गुफ्तगू की वो तो ठीक है, लेकिन मैंने फिर उन्हें बताया कि मैं एक मुकम्मल वीडियो इसके ऊपर दूंगा ताकि मेरे सुनने वाले देखने वाले जो है ना, इंशाअल्लाह आज की गुफ्तगू के बाद आपका कंसेप्ट बिल्कुल इस तरह क्लियर हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। और अल्लाह के फजल और करम से मैं ये बात अपने वसूक और यकीन के साथ अल्लाह की रहमत के ऊपर भरोसा करके कह रहा हूँ कि अगर आज की गुफ्तगू के आप नोट्स ले लेंगे तो कोई बड़े से बड़ा आलम भी आपके सामने नहीं ठहर सकेगा इस हवाले से, इस टॉपिक के हवाले से। पहले मैं आपको सूरह अनाम की वो आयत पढ़ लेते हैं, आयत नंबर 103। ला तुदरिकुहुल अबसारु व हुवा युदरिकुल अबसारा व हुवल लतीफुल खबीर। ला तुदरिकुहुल अबसारु व हुवा युदरिकुल अबसारा व हुवल लतीफुल खबीर। यह लफ्ज़ यूज़ हुआ है तुदरिकुहु और युदरिकु, तुदरिकु और युदरिकु। ये लफ्ज़ का बुनियादी जो रूट वर्ड है, मादा है, वो है दारा का, दाल रा काफ। ठीक है जी। ये लफ्ज़ इन्होंने इतना जुल्म किया इसके साथ कि ये लफ्ज़ किसी भी हवाले से देखने के लिए ना इस्तेमाल हो सकता है और ना ही इस्तेमाल हुआ है कभी। यानी देखना जिसका मतलब है सी, वाच या लुक, उसके लिए ये लफ्ज़ कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। और आपको पता है कि मैं चूँकि कुरान पाक का ही स्टूडेंट हूँ, मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि कुरान को कुरान से पढ़ा जाए। तो उसी फार्मूले के तहत हम आज इस लफ्ज़ को भी पढ़ेंगे और फिर जो लफ्ज़ यहाँ होना चाहिए था, जो ये मीनिंग ये लेते हैं, इस लफ्ज़ की वजह से इन्होंने ये नज़रिया बनाया। और क्यों बनाया इसकी वजह तस्मीया आप सुन लें कि ये नज़रिया क्यों बनाया गया। ये बड़ी डीप रूटेड बात है। सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दो तबकात जो है ना वो इस उम्मत के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और दोनों ही बड़े ही ख़तरनाक किस्म के तबके हैं। एक तो तबका जो है उसका वजूद शुरू हो गया था सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में ही, और ये वो तबका है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ रखता है। अनफॉर्चुनेटली वो इसी उम्मत में मौजूद है और अपने इस बुग़्ज़ के इजहार का चूँकि वो ओपन इजहार नहीं कर सकते, इसलिए वो फिर अल्लाह और तौहीद का सहारा लेते हैं इस मामले में और उसके पीछे छुप के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्तबे को कम करने की कोशिश करते हैं। ये एक डेलिब्रेट एफर्ट थी। आपको वो ज़ुल्ख़ुवैसरा तमीमी वाला वाक़या पता होगा जिसने मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंह पे खड़े होकर कहा था कि मोहम्मद इंसाफ किया करो। तो सैयदी रसूलुल्लाह ने कहा कि अल्लाह तुझे हलाक करे, और मैं इंसाफ नहीं करूँगा इस दुनिया में तो फिर और कौन इंसाफ कर सकेगा।
تو اس کے بعد پھر جب پاس بیٹھے ہوئے صحابی نے اس کے قتل کی اجازت مانگی تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ نہیں، نہ قتل کرو اس کو، یہ نماز پڑھتا ہے۔ تو اس صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، میرا مطلب اس نے بدتمیزی کی ہے، گستاخی کی ہے۔ تو سید رسول اللہ نے فرمایا، اور پھر وہ شخص جو تھا وہ اس کا پورا واقعہ قلم بند ہوا ہے ہماری کتابوں میں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پشت کر کے چلا۔ صحابی یہ جرت نہیں کرتے ہوتے تھے جو مخلص صحابی تھے، کہنے کو تو یہ بھی ان کی جو ٹیکنیکل ڈیفینیشن انہوں نے صحابیت کی بنائی ہوئی ہے اس کے مطابق تو ذوالخویصرہ تمیمی بھی ایک بڑا صحابی تھا۔ تو رسول اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حنین میں شرکت بھی کی تھی، اور یہ واقعہ جب اس نے بدتمیزی کی، یہ غزوہ حنین سے بالکل تھوڑی دیر بعد کا واقعہ ہے، تو اس حوالے سے پھر وہ پشت کر کے چلا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اس جیسے نکلتے رہیں گے، اور یہ قیامت تک، یعنی مفہوم اس کا یہ ہے کہ یہ قیامت تک جو ہے یہ نکلتے رہیں گے۔ تو یہ ایک طبقہ تھا جن میں بائی برتھ فالٹ تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھتے تھے۔ انہی لوگوں نے پھر اس میں نجد کے علاقے میں بغاوت کی، اور نبوت کے خلاف انہوں نے پرچم اٹھایا، ختم نبوت کے خلاف، اور اپنے نبی تراش کے لے کے آئے۔ یہ میری ایک دفعہ گفتگو ہوئی، اہل حدیث مکتبہ فکر کے بہت بڑے عالم ہیں، اب تو بہت بڑے ہو گئے ہوئے ہیں، لیکن ہم گجرانوالہ میں ایک ہی محلے کے رہنے والے ہیں۔ تو ایک شادی پہ میری ان سے گفتگو ہوئی، تو میں نے انہیں کہا کہ یار مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیونکہ سعودی عرب آتے جاتے بھی رہتے ہیں، وہیں کے پڑھے ہوئے بھی ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ اتنے متشدد کیوں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عقیدت کے خلاف؟ ٹھیک ہے، تو انہوں نے، اور جب کہ انہوں نے یہ جو آج حکمران طبقہ ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے آباء و اجداد نے ختم نبوت کے خلاف بغاوت کی تھی، تو ذرا ان کا جواب سنیے، بہت بڑا نام ہے وہ، ان کا جواب سنیے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ساری بات یہ ہے کہ انہوں نے جب بغاوت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے خلاف، تو پھر صحابہ نے ان کو اوور پاور کر لیا، ان کو فتح کیا، اور اس کے بعد صحابہ نے رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان کے اوپر محنت کی، اور ان کے اندر توحید کو کوٹ کوٹ کے بھر دیا۔ اچھا، میں نے کہا حضرت صاحب، آپ صحابہ کو یعنی سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ، میں کہا یہ آپ تو صحابہ کی گستاخی کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کو کامن سینس کا بھی نہیں پتا تھا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، کہ انہوں نے بغاوت نبوت کے خلاف کی تھی، اور صحابہ نے کوٹ کوٹ کے توحید بھر دی ان میں یعنی کہ صحابہ ان کی بیماری کو ڈائیگنوز ہی نہیں کر سکے، علاج انہوں نے کیا کرنا تھا، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ تو یہ ایک پرٹیکولر طبقہ تھا جس کا کام یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو کم کیا جائے ہر صورت میں۔ ان کو پھر سیاسی طور پر بنو امیہ نے اٹھایا، ان کو سپورٹ کیا، اور پھر اسی نیریشن کے اوپر بہت ساری احادیث بنائی گئیں۔ ان میں وہ بھی احادیث ہیں جن میں رسول اللہ کی خودکشی کا ذکر ہے، ان میں وہ بھی احادیث ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو، نعوذ باللہ استغفر اللہ، لاکھوں کروڑوں درود و سلام ان پاک ہستیوں کے اوپر، ان کو مشرک اور کافر، یہ ساری چیزیں جو ہے نا جی، یہ ایک ڈیزائن کے تحت ڈیزائن کی گئیں، اور اسی ڈیزائن میں یہ ایک حدیث ڈیزائن کی گئی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبے کو کم کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس حدیث کو میری ماں اماں عائشہ صدیقہ سے منسوب کیا گیا، حتیٰ کہ 100% مجھے ایمان کی حد تک یقین ہے کہ اماں نے یہ بات نہیں کہی۔ اچھا، اس پہ حدیث پہ بعد میں آئیں گے۔ دوسرا جو طبقہ ہے، دوسرا طبقہ فرقہ واریت کی طرف کی وجہ سے جو ہے وہ پیدا ہوا، اور یہ فرقہ واریت میں انہوں نے چونکہ یہ ہمارے بر صغیر میں بھی اور پرٹیکولرلی عرب ورلڈ میں بھی بعد میں جب سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوئی، وصال مبارک ہوا، خلفۂ راشدین کا دور ختم ہوا، تو اس کے بعد ایک جو پرٹیکولر دور آیا جس کو بنو امیہ کا دور کہتے ہیں، تو اس میں پھر ایک فیکٹری لگی، اس فیکٹری کو حدیث بنانے کی، اس فیکٹری کو پھر ایکسپلائٹ کیا صدیوں بعد آ کے، جب اسلامی ورلڈ کے اوپر برٹش امپائر کا قبضہ ہوا، تو MI6 کا ایک سیل بنایا گیا۔ اس MI6 کے سیل کے دیے ہوئے 2 تحفے جو ہیں وہ ہمارے پاس ہیں، بلکہ 3 بنائے گئے، 3 تحفے بنائے گئے، چوتھا پھر بعد میں ایڈ کیا گیا۔ پہلے 3 دیوبند، بریلوی اور ندوۃ العلماء، یہ 3 تحفے MI6 نے تراشے ہیں میرے بھائیوں۔ ان کے لیے فنڈنگ MI6 کی تھی، ان کے پیچھے سارا برین MI6 کا تھا، اور پھر ان کو خوب آپس میں لڑایا گیا۔ ہمارے جو بزرگ اس میں یوز ہوئے
کچھ دانستہ ہوئے، مجھے پکے نام پتہ ہے جو دانستہ یوز ہوئے، اور کچھ نادانستگی میں یوز ہوئے، اور پھر ان کو جو لڑایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے اوپر، یہ کویشچن چھوڑ کے، حاضر ناظر کے، نور بشر کے، زندہ مردہ کے، اس طرح کے کویشچن چھوڑ کے انہوں نے پھر ان دو فرقوں نے یہ جو بنائے گئے، انہوں نے پھر کافر بنانے کی فیکٹریاں لگائیں، ٹھیک ہے جی۔ ایک طبقے نے حسام الحرمین لکھ کے کفر کے فتوے لگائے اور آدھی امت کو کافر کر دیا، اور دوسرے نے وہ کتاب لکھ کے، وہ جو ہے وہ مرزا انجینئر صاحب اس کا بڑا پرچار کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں اس کے اوپر، اور بہت اچھا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، المفند المحند اس طرح کا کوئی نام ہے، تو اس کے اوپر انہوں نے لکھ کے تو المحند المفند، ٹھیک ہے جی، تو وہ کتاب لکھ کے انہوں نے دوسری جو طبقہ تھا اس پہ کفر کے فتوے لگائے، اور ایسی ایسی عجیب فضول باتیں لکھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، رب کعبہ کی قسم پڑھ کے شرم آتی ہے اور خون کھولنے لگ پڑتا ہے۔ میں یہاں بیان نہیں کروں گا، آپ خود دیکھ لیجئے گا کہ انہوں نے ان فرقوں میں سے ایک بہت بڑے نام نے اس پہ کیا لکھا ہوا ہے کہ اگر نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو خیال آ جائے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، یعنی اس سے بڑی توہین رسالت کوئی اور ہو نہیں سکتی۔ تو یہ پھر آگے پھر معصوم عوام تھی، وہ پھر یہ فرقہ واریت میں پھنسی، اور فرقہ واریت میں انہوں نے بائی ڈیزائن کچھ لوگوں کو MI6 نے پھر یہاں کیا، پروموٹ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی۔ یہ وجہ تسمیہ ہے اس ساری بحث کی، ادروائز کسی قسم کی کوئی، کیونکہ یہ انہوں نے جب بنو امیہ کے دور میں شروع کیا تو یہ کام تو جناب عبداللہ بن عباس چونکہ آلموسٹ سمجھ لیں 67 ہجری تک حیات رہے ہیں، تو جناب عبداللہ بن عباس نے بہت شور مچایا کہ تم یہ غلط کہہ رہے ہو، ایک ایک قدم قدم لمحے، جب کبھی بات ہوئی انہوں نے کہا کہ نہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رویت باری تعالیٰ ہوئی، لیکن ظاہر ہے وہ آگے میڈیا اتنا سٹرانگ تھا، اور اسی طرح پھر انہوں نے پاکستان میں بر صغیر پاک و ہند نے انہوں نے بھی ایک ایسی کی کہ اسی آیت کو بنا کے وہی حدیث کا لے کے، یہ اتنے ظالم ہے کہ قانون بیسیکلی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم حدیث کو قرآن کے اوپر پیش کریں گے، کیونکہ قرآن بیسک کتاب ہے، قرآن قطعی دلالہ ہے، قرآن مہیمن ہے، قرآن میزان ہے، قرآن کے علاوہ کسی چیز کو ریفرنس نہیں بنایا جا سکتا۔ لیکن یہ اتنے ظالم لوگ ہیں کہ یہ قرآن کو حدیث پر پیش کرتے ہیں، ان کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ بخاری مسلم غلط نہ ہو، کہیں باقی جس کے مرضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے ہوتی رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کم ہوتی ہے ہوتی رہے، عمر فاروق پہ کفر کے فتوے لگتے ہیں لگتے رہیں، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بکا جاتا ہے رہے، لیکن بخاری مسلم غلط نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایک پرٹیکولر نظریہ جو ہے یہ ہمارے ہاں پایا جاتا ہے، اور اس کو باقاعدہ پرپیچویٹ کیا جاتا ہے پیچھے سے، اس نظریے کو فنڈنگ کی جاتی ہے آج بھی نجدی حکمرانوں کی طرف سے۔ یہ ایک بڑی بڑی ویل آرگنائزڈ ویل مینج اسکیم ہے دوستو۔ چلیں اب آیت ہیں، میں نے سورہ انعام کی آیت نمبر 103 پڑھی، اس میں نے آپ کو تدریکو اور یدریکو کا دو لفظ استعمال ہوئے، اور اس کا مطلب ڈکشنری میں کیا لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ دارکا سے نکلا ہے، دارکا سے یدریکو تدریکو، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ لفظ قرآن پاک میں میں نے ٹوٹل ریسرچ کیا، پورا پیپر لکھا ہے جو میں آپ کے سامنے پریزنٹ کروں گا، اور میری گفتگو کو ذرا دل لگا کے تسلی سے سنیے گا۔ یہ جو دارکا روٹ کے ساتھ لفظ ہیں یہ قرآن پاک میں ٹوٹل 12 دفعہ استعمال ہوا، 2 دفعہ تو یہیں آ گیا تدریکو یدریکو، ٹھیک ہے، اسی آیت میں۔ اس کے علاوہ 10 مقامات ہیں ان کے لیے استعمال ہوا، اور ان 12 یا 10 مقامات میں کہیں بھی یہ لفظ دیکھنے کے لیے، رویت کے لیے، سی کے لیے، واچ کے لیے، لک کے لیے یہ کبھی استعمال نہیں ہوا، اس کا یہ مطلب ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ جو ڈکشنری میں اس کا مطلب ہے وہ ہے کہ ٹیک اوور کر لینا، اوور پاور کر لینا، کنسیو کر لینا، اور
فالو اپ کرنا۔ یہ 4-5 میننگ لکھے ہوئے ہیں، میں انشاءاللہ ڈکشنری کی وہ سلائیڈ میں نے بنائی ہوئی ہے، وہ بھی ویڈیو میں لگا دی جائے گی اور آپ کی سکرین پہ وہ بالکل سامنے نظر آئے گی کہ جو اس کے میننگ لکھی ہوئے ہیں۔ اور انہی الفاظ میں قرآن نے یہ 12 جگہ پہ جہاں استعمال کیا ہے وہ کیا ہے۔ اس آیت کا مطلب کیا بنتا ہے اس پہ بعد میں آتے ہیں، پہلے میں آپ کو تفصیلات دیتا ہوں کہ یہ لفظ قرآن میں 12 جگہ کہاں کہاں استعمال ہوا ہے اور یہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے جی کہ یہ لفظ جو ہے سورہ نساء میں آیت نمبر 78، آیت نمبر 100 اور آیت نمبر 145، یہ سورہ نساء میں آیا 78، 100، 145۔ اس کے بعد سورہ انعام میں آیا جی 103 میں 2 دفعہ آیا، میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آیا سورہ اعراف میں، سورہ اعراف میں آیا آیت نمبر 38 میں۔ اس کے بعد آیا سورہ یونس میں، سورہ یونس میں آیا آیت نمبر 90 میں۔ اس کے بعد آیا جناب سورہ طٰہٰ میں 77 نمبر آیت میں۔ اس کے بعد آیا جناب سورہ شورى میں، سورہ شورى میں آیا 61 آیت نمبر میں۔ اس کے بعد سورہ نمل میں آیا 66 آیت نمبر میں۔ اس کے بعد سورہ یاسین میں آیا 40 آیت نمبر میں، اور اس کے بعد سورہ قلم میں آیا آیت نمبر 49 میں۔ یہ ٹوٹل 12 مقامات ہیں جن کے اوپر یہ لفظ دارکا سے جو روٹ سے نکلے ہوئے یدرک تدرک، یہ میں سارے آپ کو ایک ایک کر کے پڑھاتا ہوں۔ یہ ٹھیک ہے جی، ایک ایک آیت ہم دیکھتے ہیں، اس کی تلاوت بھی سنیں گے بہترین قرأت میں، اور ساتھ ساتھ اس کے پھر دیکھیں گے کہ ترجمہ کیا ہے اور وہاں اللہ نے دیکھنے کے لیے استعمال کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ تو آئیے یہ ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے۔ تو یہ سب سے پہلے سورہ نساء کی آیت نمبر 78، یہ ذرا سنیے گا مشاری صاحب کی قرأت میں۔ أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة۔ ٹھیک ہے جی، فی بروج مشیدہ، اینما تکونوا یدرککم الموت، اس کا مطلب ہے کہ تم اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے، یدرککم الموت، موت تم پر غلبہ پا لے گی، تمہیں ٹیک اوور کر لے گی۔ جہاں مرضی اس کا ترجمہ پڑھ لیں، یہی لکھا ہوا ہے، یہی لکھا ہوا ہے، اور یہی لفظ ہے یدرک، یہی لفظ سورہ انعام میں استعمال ہوا ہے جس کو انہوں نے رویت بنا دیا۔ یہاں یہ سارے کے سارے مولوی یہی ترجمہ کر رہے ہیں کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہارے اوپر غلبہ پا لے گی، تمہیں ٹیک اوور کر لے گی، تمہیں اوور پاور کر لے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، چاہے تم کتنے مضبوط قلعوں کے اندر ہو، اللہ کریم کہہ رہے ہیں کہ تم کتنے مرضی مضبوط قلعوں کے اندر ہو، موت تمہارے اوپر قابو پا لے گی، جب وقت اس کا آئے گا وہ تمہارے اوپر غلبہ پا لے گی۔ کوئی تعلق نہیں دیکھنے کا یا رویت کا اس ترجمے میں۔ اچھا جی، آگے آئیے جناب، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 100، یہ بھی سنیے گا یہ ذرا۔ ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما۔ جی، سورہ نساء کی آیت نمبر 16 یہ کہہ رہی ہے کہ جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا اس کے لیے زمین میں پناہ گزر بسر کے لیے وہ اپنے لیے بڑی وافر گنجائش پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے، ٹھیک ہے جی، ثم یدرکہم الموت، پھر موت اس پر قابو پا لے، پھر وہ موت اس کو ٹیک اوور کر لے، موت اس کو اوور پاور کر لے۔ یہاں بھی وہی لفظ یدرک آیا ہے، ٹھیک ہے جی، یدرکہ الموت فقد واقع اجر، تو پھر اس کا اجر جو ہے وہ اللہ پر ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ کے ذمہ ہے اس کا اجر، اور اللہ بہت بخشش کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں بھی دیکھ لیجئے یدرک کا لفظ ہے اور موت اس پر قابو پا لے، کوئی دیکھنے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، اور کسی قسم کا کوئی ریلیشن نہیں بنتا دیکھنے کے ساتھ۔ آگے آئیے سورہ نساء آیت نمبر 145، سنیے گا ذرا اس کو۔ إن
المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا۔ اور بے شک یقین کرو کہ جو منافق ہیں یہ جہنم کے سب سے نیچے درجے میں بند کر دیے گھیر لیے جائیں گے، بند کر دیے، یعنی ان کو وہاں ٹیک اوور کر لیا جائے گا، ان کو وہاں بند کر دیا جائے گا، اور یہ وہاں اپنے لیے کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ یہاں لفظ آیا ہے درکل اسفلی، اسفل کہتے ہیں سب سے نیچے درجے کو، دارا کا، وہاں یہ گھیر لیے جائیں گے، ان کے اوپر ان کو اوور پاور کر کے ان کو وہاں بند کر دیا جائے گا۔ کوئی تعلق نہیں رویت کا، ویژن کا، یہاں اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آگے چلیے سورہ انعام کی آیت نمبر 103، وہ ہم نہیں یہاں پڑھتے، ہم نے پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور سورہ اعراف آیت نمبر 38 پہ آ جاتے ہیں، اور اس کو سنیے گا ذرا اب۔ قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون۔ اچھا جی، یہ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جنوں انس کے جا چکے ہیں۔ ہر گروہ، ہر امت، اللہ نے لفظ یوز کیا ہے، جب داخل ہوگی جہنم میں تو وہ ایک دوسرے پر اپنے پیش رو گروہ، اپنے سے ایک جو پہلے ان سے داخل ہو چکی ہوگی اس کے اوپر لعنت کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ حتیٰ ایزا دراکو، ٹھیک ہے جی، یہاں تک کہ سب کے سب وہاں گھیر لیے جائیں گے، ٹھیک ہے، وہاں قید کر دیے جائیں گے، یہ اوور پاور کر لیے جائیں گے، ٹیک اوور کر لیے جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ دیکھ لیجئے گا، حتیٰ عزت دراکو فیہا جمیعاً، وہ سب کے سب اس میں گھیر کے بند کر دیے جائیں گے، تمام جمیعاً۔ یہاں بھی کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رویت اور دیکھنے کے ساتھ اس آیت میں بھی اس لفظ کا، ٹھیک ہے جی، اور داراکو کے لفظ کے ساتھ یہ یوز ہوا۔ آگے چلیے سورہ یونس اور آیت نمبر 90، یہ بھی ذرا دیکھیے گا۔ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين۔ اچھا جی، یہ دیکھیے سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرعون کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، ڈوبنے والا، کہ ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کرا گئے، پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون کو گھیر لیا کس نے؟ غرق نے۔ حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، کہ جب وہ غرقاب میں گر گیا، ٹھیک ہے جی، ڈوبنے لگا، اس کو غرقاب نے اوور پاور کر لیا، تو پھر اس نے کہا کہ میں ایمان لایا، ٹھیک ہے، کہ اللہ پر اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی مسلمان ہی ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہاں بھی واضح نظر آ رہا ہے کامن سینس کہ حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، جب اس کو گھیر لیا اس گرداب نے، غرقہ وہ جو بمور ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اس نے گھیر لیا، تو یہاں بھی وہی اسی سمت میں آ رہا ہے، گھیر لیا جانا، اوور پاور ہو جانا، ٹیک اوور ہو جانا، ٹھیک ہے۔ آگے چلیے اب
سورہ طٰہٰ میں آئیے، یہ ہے آیت نمبر 77، ٹھیک ہے، یہ سنیے گا ذرا۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ۔ جی آیت نمبر 77 سورہ طٰہٰ۔ ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ اب راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑو اور ان کے لیے سمندر میں سے خشکی کے رستے بنا دیے تاکہ لا تخافوا درکن، ٹھیک ہے جی، یہاں لفظ درکن آیا ہے بیسک روٹ کے ساتھ، تاکہ تمہیں یہ خوف نہ ہو کہ تم پکڑ لیے جاؤ گے، اوور پاور کر لیے جاؤ گے، ٹیک اوور کر لیے جاؤ گے، ٹھیک ہے، ولا تخشا، اور نہ ہی تمہیں کسی اور قسم کا خوف محسوس ہو۔ لا تخفوا درکا کا واضح مطلب ہے کہ تمہیں یہ خوف نہ ہو کہ تم پکڑ لیے جاؤ گے، یہ کوئی تعلق نہیں دیکھنے کا، کسی دور دور تک اس لفظ کا کوئی تعلق نہیں دیکھنے کا۔ اچھا جی آگے آئیے، سورہ نمل آیت نمبر 66، سورہ شعراء آتی ہے آیت نمبر 61، وہ میں جان بوجھ کے چھوڑی ہے، میں نے بعد میں بیان کروں گا، ٹھیک ہے جی۔ سورہ نمل آیت نمبر 66 سنیے گا۔ بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون۔ یہ آیت میں نے اس لیے آگے لے کے آیا ہوں اس کو کہ اس میں کنسیو، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اس کا مطلب ہے ٹیک اوور، اوور پاور، کنسیو اینڈ فالو اپ، تو یہ یہاں جو لفظ یوز ہوا بالدارا کا، یہ قرآن پاک نے کنسیو کرنے کے لیے استعمال کیا، بالدارا کا علیہم الآخرہ، تو یہ آخرت کے علم کو کنسیو ہی نہیں کر پائے، ٹھیک ہے، بل ہم فی شک منہا، بلکہ اس میں شک میں مبتلا ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، بل ہم منہا آمون، بلکہ یہ اس سے اندھے ہو چکے ہیں، یعنی یہاں کنسیپشن کے لیے آیا، کنسیو کرنا، یہ بہت امپارٹنٹ ہے، اس کو یاد رکھیے گا کہ اس لفظ کا ایک مطلب یہ ہے کنسیو کرنا، ٹھیک ہے جی، سمجھ لینا، سوچ کے اندر بات کو بٹھا لینا۔ آگے پھر سورہ یاسین کی شورہ افاق آیت آتی ہے، شورہ افاق آیت ہے یہ، ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی آپ سب نے یہ آیت سنی ہوئی ہے، سب نے یہ آیت پڑھی ہوئی ہے، لیکن کبھی آپ نے غور نہیں کیا ہوگا، غور کریے گا سورہ یاسین کی آیت نمبر 40 کے اوپر شورہ افاق آیت ہے۔ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ ہے نا شورہ افاق آیت، آپ سمجھ گئے ہیں میں کیوں کہہ رہا ہوں۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، نہ تو سورج کی یہ جرت، یہ مجال ہے کہ وہ چاند کے اوپر غالب آ جائے، چاند کو اوور پاور کر لے، چاند کو ٹیک اوور کر لے، یہی الفاظ ان سب مولویوں نے اردو ترجمے میں یہی لکھے ہوئے، لیکن جب میرے رسول کی بات آئی تو انہوں نے اس کو دیکھنے پہ لگا دیا۔ یہاں بھی آپ دیکھ لیں، شورہ افاق آیت ہے، ہم سب نے پڑھی ہوئی ہے، ہم سب نے اس کو سمجھا ہوا ہے، دیکھنے سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، نہ ہی شمس میں یہ مجال ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے، چاند کے اوپر غالب آ جائے، چاند کو ٹیک اوور کر لے۔ وَاللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ ہی رات جو ہے وہ دن سے آگے بڑھ سکتی ہے۔ كُلٌّ فِي فَلْكٍ يَسْبَحُونَ، ہر کوئی اپنے اپنے مدار میں تیر رہا ہے۔ اچھا جی، اب آخری میں پریزنٹ کرتا ہوں، ایک آیت میں نے چھوڑی ہے سورہ شعراء کی آیت نمبر 61، جان بوجھ کے چھوڑی ہے، آگے بتاتا ہوں اس کا کیوں چھوڑا ہے۔ اچھا سورہ قلم کی آیت دیکھیے گا۔ لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم۔ لولا ان تدرکہ نعمت من ربہ، اگر اس کے رب کی نعمت اس کے اوپر چھا نہ جاتی، پہ غلبہ نہ پا لیتی، تو وہ مذموم ہو کے مذمت شدہ چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا، ٹھیک ہے جی، یہ آپ دیکھ لیں گے، اگر اس کے رب کی نعمت، لولا ان تدرکہ نعمت، ٹھیک ہے،
کہ اگر اس کے رب کی نعمت اس کے اوپر غلبہ نہ پا لیتی، اس کو ٹیک اوور نہ کر لیتی، اس کو اوور پاور اس کے اوپر چھا نہ جاتی، تو وہ مذمت شدہ زمین پہ پھینک دیا جاتا۔ یہ جی میں نے آپ کے سامنے مقامات بیان کیے ہیں قرآن پاک کے، سوائے سورہ شورہ کے، وہ میں ابھی آپ کو بیان کرتا ہوں۔ جتنی آیات آپ کے سامنے بیان کی ہیں آپ خود پڑھ لیجئے گا، ان کا دیکھنے سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ قرآن نے دیکھنے کے لیے، رویت کے لیے، سی کے لیے، واچ کے لیے کیا لفظ استعمال کیا ہے اور کہاں کہاں کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ قرآن نے جو لفظ استعمال کیا دیکھنے کے لیے، وہ ہے اس کا بیسک مادہ ہے را، ٹھیک ہے جی، را، الف، حمزہ اور یہ کھڑی۔ اچھا، اس میں جو ہے جی اس کا مطلب ہے دیکھنا، ٹھیک ہے جی، جس کو ہم سمپلی رویت بھی کہتے ہیں۔ اچھا، یہ لفظ جو ہے 328 دفعہ قرآن پاک میں اپنے مختلف بیسک مادے کے ساتھ 328 دفعہ آیا۔ آپ چاہیں تو میں 328 کی 328 آیات ہی ادھر آپ کو پریزنٹ کر سکتا ہوں، لیکن یہ بہت لمبا کام ہو جائے گا۔ میں آپ کو رینڈملی بتا دیتا ہوں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 55، سورہ بقرہ آیت نمبر 73، سورہ بقرہ آیت نمبر 128، سورہ بقرہ آیت نمبر 165، سورہ بقرہ آیت نمبر 166، سورہ بقرہ آیت نمبر 167، بقرہ 243، بقرہ 246، بقرہ 258، بقرہ 260، بقرہ 264، آل عمران 13، آل عمران 23، آل عمران 143، آل عمران 152، ٹھیک ہے جی۔ یعنی کتنی کو آیات میں آپ کو بتاؤں، یہ جناب 328 دفعہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے چوتھی سورت پہ آ جائیں، 38 نمبر آیت، 44، 49، 51، 60، 61، 77، 104، 142، 153، ٹھیک ہے۔ پانچویں سورہ میں 31، 52، آگے چلتے جائیں، ٹھیک ہے جی۔ ساتویں سورہ میں 27، 60، 66، 143، 145، 146، درمیان میں آ جائیں 17 نمبر سورہ آیت نمبر 1، ٹھیک ہے جی۔ 17 نمبر سورہ آیت نمبر 60، 17 نمبر سورہ آیت نمبر 62۔ یار 328 دفعہ یہ لفظ قرآن پاک میں آیا ہے، اور آلموسٹ میرا خیال ہے 114 میں سے 7 یا 8 صورتیں ہیں جن میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا، ورنہ ہر صورت میں یہ لفظ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ آرائیناکا الرؤیا لنوریہ را، ٹھیک ہے جی۔ ترانی، آرانی، یہ وترا، وترانی، وترا، علم ترا، آرائیتا، ترینا، یہ سب لفظ ہم نے پڑھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ وریہ لنوریہ کا و آرا، آرائیتہو، ٹھیک ہے، آرائیتہم، ترا، یرا، یہ لفظ 328 دفعہ قرآن پاک میں دیکھنے کے لیے آیا ہے۔ قرآن پاک نے جہاں کہیں بھی دیکھنا یعنی رویت یعنی سی کی بات کی ہے، قرآن نے صرف یہی لفظ استعمال کیا ہے۔ اس کے علاوہ آنکھوں کے ساتھ دیکھنے کے لیے قرآن نے کوئی اور لفظ استعمال نہیں کیا، ٹھیک ہے جی۔ کسی قسم کا کوئی اور لفظ قرآن نے استعمال نہیں کیا۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں اس گفتگو کے سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف کہ کیا قرآن پاک میں اللہ کو دیکھنے کا سبجیکٹ کسی بھی انداز میں ڈسکس ہوا ہے؟ کیا قرآن پاک میں اللہ کو دیکھنے کا سبجیکٹ کسی بھی انداز سے ڈسکس ہوا ہے؟ تو جناب والا بالکل ہوا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ کہاں ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ وہیں یوز ہوا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اپنے رب سے کہا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب وہاں کیونکہ یہ ایگزیکٹ ٹپیکلی رویت باری تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے، تو وہی لفظ ہوگا جو رویت باری تعالیٰ کے لیے ہوگا۔ قرآن نے کیا استعمال کیا ہے؟ سورہ اعراف کی آیت نمبر 143 پہ آ جائیے گا، ٹھیک ہے، غور سے سنیے گا ذرا قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك
الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. واہ کیا قرآن ہے، کیا خطاب ہے. تو یہاں دیکھیے کہ پرٹیکولرلی ٹیپیکلی اللہ کو دیکھنے کی بات ہوئی ہے، رویت باری تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اور کیا ہے، جب وہ ہمارے مقررہ وقت پہ پہنچے موسیٰ اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے التجا کی کہ اے رب مجھے، قال ربی ارینی انظر علیکا، کہ مجھے اپنا آپ دکھا. وہی لفظ آرا کا، رویت کا، آرائی تھا، وہی لفظ آرینی. ٹھیک ہے جی. کالا لن ترانی، اللہ نے کہا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد پھر یہ لفظ آیا کہ تم اگر اس پہاڑ کالا انظر الی الجبل، جبل پہ نظر ڈالو، اگر وہ کھڑا رہ گیا فسوف ترانی، تو پھر تم مجھے دیکھ سکو گے. یہاں پھر ترانی اللہ نے اپنے لیے وہی لفظ استعمال کیا. تدرک یدرک کا کوئی تعلق نہیں اللہ کی رویت میں. اچھا جی، اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے، آپ پڑھ لیجئے گا کہ پھر وہ پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ بھی جو ہے وہ بے ہوش ہو گئے، اور آپ کو پتہ ہی ہے سارے واقعے کا. تو اللہ کی رویت کی بات جب ہوئی تو لفظ آرا ہی یوز ہوا. اللہ کی رویت کے لیے کوئی تدرک یدرک کا اس کے کوئی تعلق ہی نہیں اللہ کی رویت کے لیے. یہ میں نے واضح طور پر آپ کے سامنے یہ آیت جو ہے یہ پریزنٹ کر دی. یہ اس کو دیکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے، اس میں آرانی بھی ہے اور ترانی بھی ہے. اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ طور پہ رفت لا مکانی کہاں، لن ترانی کہاں، مارانی کہاں. مطلب خود سمجھیے گا. میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں کہ طور پر رفت لا مکانی کہاں، طور پر رفت لا مکانی کہاں، لن ترانی کہاں، مارانی کہاں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہاں یہ بات کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، کہاں یہ بات کہ آپ مجھے دیکھ لے. ٹھیک ہے جی. تو طور پر رفت لا مکانی کہاں، لن ترانی کہاں، مارانی کہاں. اچھا، میں نے جی اب آپ کو یہ بتا دیا کہ رویت کے لیے قرآن نے 328 دفعہ ایک لفظ استعمال کیا. اس کا یدرک کے ساتھ، ادرا کے ساتھ، دارکا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اچھا، اب میں آپ کو ایک آیت پریزنٹ کروں گا جو ہے سورہ شورى کی، جو میں نے چھوڑ دی تھی، آیت نمبر 61. ٹھیک ہے جی. اب یہ دیکھیے اللہ نے ان کے، میرا اللہ بڑا علیم اور بڑا خبیر ہے. ٹھیک ہے، اور حکیم بھی ہے. اس کے علم میں تھا کہ یہ سب کچھ یہ ہوگا. اس نے ایک جملے میں ان کے پورے بیانیے پہ سہاگا پھیر دیا. یہ آیت میں نے اس لیے بچا کے رکھی تھی کہ پہلے میں آپ کو رویت کا لفظ، را کا لفظ سمجھا لوں. تو اللہ نے ان کے پورے بیانیے کے اوپر سورہ شورى کی آیت نمبر 61 میں سہاگا پھیر دیا ہے. بالکل ملائم کر دیا. ان کے پلے ککھ نہیں چھوڑا، قلہ ٹھوک دیا ہے ان کے اوپر جو یہ کہتے ہیں کہ میرے رسول کو رویت باری تعالیٰ نہیں ہوئی. سنیے گا سورہ شورى کی آیات. اللہ نے ترا اور دارکا کا لفظ ایک آیت میں جمع کر کے بتا دیا ہے کہ یہ دو لفظ ہیں، دو مختلف میننگ رکھتے ہیں. پہلے آیت سنیں. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. پہلے لفظ ترا یوز کیا اور پھر مدرکون، دونوں لفظ ایک آیت میں استعمال کر کے اللہ نے قلہ ٹھوک دیا ان میں کہ یہ جو بیانیاں بنا کے بیٹھے ہوں گے نا، ان کے پلے ککھ نہیں چھوڑا اللہ نے. کہ فلما ترا الجمعان، جب دونوں جماعتوں نے اپنے آمنے سامنے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو اصحاب موسیٰ کہنے لگے کہ ہم تو پکڑے گئے. we will be overpowered, we will be taken over. ٹھیک ہے جی. ترا اور مدرکون، دارکا، یعنی دونوں لفظ ایک ہی آیت میں لگا کے اللہ نے ثابت کر دیا کہ دارکا کا کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں کسی قسم کا اس کے ساتھ، رویت کے ساتھ. یہ بالکل جھوٹا بیانیہ بنا کے بیٹھے ہیں.
دوستو میں نے آپ کے سامنے سارا قرآن پریزنٹ کیا ہے، قرآن سے میں باہر نہیں نکلا۔ کسی نے مجھے جواب دینا ہے تو قرآن سے دے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں کسی اس چیز کا۔ انہوں نے یہ زیادتی کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرتبے کو کم کرنے کی، جنہوں نے بھی اس آیت کو بنیاد بنا کے اور ایک جھوٹا جو ہے بیانیہ بنانے کی کوشش کی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پریزنٹ کر دیا۔ اب آخر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 103 کا مطلب کیا ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ میں نے آپ کو ایک جنرل رول قرآن لرننگ کا بتایا ہوا ہے کہ جہاں کہیں بھی اسماء الہیہ آئیں گے، آیت پہ ختم ہوگی اسماء الہیہ پہ، تو اس سے اوپر والے جو الفاظ ہوں گے وہ اسی صفت کے متعلقہ ہوں گے۔ لا تدرکہ الابصار، کوئی نظر اس کو، کوئی بھی نظریں اس کو کمپریہینڈ نہیں کر سکتی، اس کو اوور پاور نہیں کر سکتی، اس کو ٹیک اوور نہیں کر سکتی، اس کو کمپریہینڈ نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے جی، واہ ہوا یدرک الابصار، اور وہ تمام نظروں کو کمپریہینڈ کر لیتا ہے۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، لطیف کہتے ہیں انتہائی مائنیوٹ چیز کو بڑے ہی آرام سے جاننا، لطف والی، ٹھیک ہے جی، نرم و ملائم طریقے سے چھوٹے سے چھوٹے ذرے کو، اور خبیر ہر چیز کی خبر رکھنے والا۔ اس کا مطلب جو ہے نا یدرک الابصار کیا ہوتا ہے کہ آپ نظر کے پیچھے جو نیت ہے نا وہ یدرک الابصار ہے۔ مثلا میں کسی لڑکی کو دیکھتا ہوں تو میرے رب کو پتہ ہے کہ میں کس نظر سے دیکھ رہا ہوں، میں اس کی میری کمپریہنشن جو بھی ہے اس کو میرا رب پکڑ لیتا ہے، اس کے اوپر اوور پاور کر لیتا ہے۔ لیکن دنیا کی کوئی نظریں جو ہیں وہ میرے رب کو کمپریہینڈ نہیں کر سکتی، اس کے ارادے کو نہیں جان سکتی۔ اور اسی طرح اللہ چاہے تو میری نظر پہ قابو پا کے اس کو بند کر دے، ٹھیک ہے، میری نظر کو ٹوٹل کسی اور ویژن میں ڈال دے۔ ایون جب فرعون کے جادوگروں نے لوگوں کی آنکھوں کے اوپر قبضہ کر کے ان کو سانپ دکھائے، ٹھیک ہے جی، تو اس طرح کا معاملہ اللہ نے کہا کہ میں چاہوں تو تمام کی نظروں کو کسی اور طرف پھیر دوں، لیکن کوئی نظر مجھے کسی اور طرف نہیں پھیر سکتی۔ اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ کوئی نظر اللہ کے ارادے کو نہیں جان سکتی، اس کو کمپریہینڈ نہیں کر سکتی، لیکن اللہ ہر نظر کے پیچھے چھپی ہوئی نیت تک کو جانتا ہے، چھوٹی سے چھوٹے راز کو بھی جانتا ہے۔ نظر اٹھنے سے پہلے بھی وہ یہ جانتا ہے کہ یہ نظر اٹھنے لگی ہے تو کیوں اٹھے گی۔ اس آیت کا یہ مطلب ہے، اس کا رویت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ میں نے صرف قرآن پاک سے جو کچھ میں کر سکتا تھا میں نے کر دیا۔ اب جس کا مرضی دل کرے وہ بلیو کرے، نصیب اپنا اپنا، خیر اپنی اپنی۔ میں نے جو میرے اللہ نے مجھے عطا کیا تھا میں نے کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، لہٰذا کسی نے فتویٰ لگانا ہے فتویٰ لگا لو، جو کرنا ہے کر لو۔ ہمارا نظریہ یہی ہے کہ تم نے جھوٹا بیانیہ بنایا اور ایک جھوٹی حدیث گڑھی گئی، اور اس کے پیچھے پھر تم نے فرقہ واریت کی نظر میں آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو کسی نے دانستگی میں، کسی نے نادانستگی میں، کسی نے بائی فالٹ، کسی نے بائی ڈیزائن، ٹھیک ہے، میرے رسول کے مقام و مرتبے کو کبھی کم نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ نے قرآن میں یہ مدلل انداز میں نے آپ کو بتا دیا۔ ایک بات جاتے جاتے آخری بات میری ذہن میں رکھیے گا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ عبد اور معبود کا فرق ہے، ٹھیک ہے، خالق اور مخلوق کا فرق ہے۔ اس کے علاوہ اپنے رسول کی ذات پر کبھی کویشچن نہ کریے گا۔ خدا کی قسم میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ پچھتائیں گے قیامت والے دن۔ کبھی اپنے رسول کی ذات پہ کویشچن نہ کریے گا۔ بیہیویئر نوٹ کریں، بیہیویئر نوٹ کریں۔ دنیا کی سب سے ناممکن چیز، ابو جہل نے ابو بکر صدیق کو کہا کہ تمہارا دوست کہتا ہے کہ ایک ہی رات میں مسجد اقصیٰ گیا اور پھر ساتوں آسمان کو گیا اور واپس آ گیا، تو ابو بکر صدیق نے کہا وہ واقعی کہتے ہیں؟
تو اس نے کہا ہاں دیکھ لو جا کے، کعبے کے سین میں کھڑے ہو کے بیان کر رہے ہیں۔ ابوبکر نے کہا اگر وہ کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں، کوئی کویشچن نہیں۔ صحابہ کرام کا ایٹیچیوڈ دیکھیں، کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے کبھی نہیں یہ کہا کہ ہم جانتے ہیں، یا یہ کویشچن تو پیدا ہی نہیں ہوا۔ رسول اللہ کی پوری زندگی میں کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ یہ نہیں جانتے۔ یہاں الو کا پٹھا 2 ٹکے کا بندہ جس کو گھر والے روٹی دینے پہ تیار نہیں ہے، وہ بکواس کرنی شروع کر دیتا ہے کہ رسول یہ نہیں جانتے اور یہ جانتے ہیں۔ جس کو گھر والے 5 منٹ گھر میں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ میرے رسول کے مقام پہ بات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اپنے رسول کے مقام پہ کبھی بات نہ کیجئے گا، آپ نہیں جانتے وہ کیا ہیں، ٹھیک ہے؟ صرف عبد اور معبود کا فرق برقرار رہے، خالق اور مخلوق کا فرق برقرار رہے۔ صحابہ کے سب سے بڑے مجمع سے پوچھا گیا کہ یہ کون سا شہر ہے، کس کو نہیں پتا تھا کہ یہ مکہ شہر ہے؟ عرب کے رہنے والے تھے وہ سارے، کس کو نہیں پتا تھا کہ یہ مکہ شہر ہے؟ کسی نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ یہ مکہ ہے۔ فرمایا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے۔ میں حجۃ الوداع کی بات کر رہا ہوں، اللہ اور اس کا، یعنی اتنے مٹے ہوئے تھے اپنے رسول کے سامنے کہ یہ بھی نہیں بتایا۔ اچھا اگلی بات سنیں، رسول اللہ نے پوچھا آج کون سا دن ہے؟ کس کو نہیں پتا تھا کہ آج جمعے کا دن ہے؟ کہ دن کا بھی کبھی کوئی ایمبیگوٹی ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ پورے مجمع سے ایک بندے نے بھی نہیں کہا کہ آج جمعہ ہے۔ فرمایا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے۔ یار تم کچھ نہیں سیکھتے، تم کچھ نہیں سیکھتے، تمہیں شرم نہیں آتی یہ بات کہتے ہوئے کہ میرے رسول یہ کر سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے، اور میرے رسول کے پاس یہ ہے یہ نہیں ہے؟ لعنت ہو اس شخص کے اوپر جو اپنے رسول کے مقام اور مرتبے پہ کویشچن کرتا ہے اور ان کے مقام اور مرتبے کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبارک وسلم تسلیما۔